अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक सवाल जो मुझसे पूछा भी गया और खुद भी मुझे इसके बारे में थोड़ा-सा होता था कि मेरा ये अर्ज़ियाँ जो लोग मुझे कहते हैं दुआओं का और जो अर्ज़ियों का कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश कर दें, तो क्या वो पहुँचती हैं और कबूल होती हैं? इसका तो सादा सा जवाब अगर देखा जाए तो अगर आप इसको ना उलझाएँ और नफ्स और वसवसों में ना जाएँ, नफ्स के चालों में और वसवसों में ना जाएँ, तो इसका आसान सा जवाब है बिल्कुल। जब आप दरूद पढ़कर किसी का नाम लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बड़े आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ दुआ करते हैं किसी के लिए और अर्ज़ी पेश करते हैं, तो दरूद के साथ वो भी ज़रूर पहुँचती है। इसका सादा सा जवाब यही है। लेकिन इंसानी फितरत ऐसी है कि उसको कुछ सबूत चाहिए होते हैं। हम क्या करें, हमारी फितरत ही ऐसी है। जब तक हमें मुशाहिदा ना हो, कोई ख्वाब, कोई पैगाम ना मिले, तो हमें थोड़ा-सा शक रहता है, इंसान है, कमज़ोर है। क्योंकि हम आज के बारे में नहीं जानते कि अब अगले लम्हे क्या होगा। तो फिर इस चीज़ की जस्तजू हमें रहती है कि जो हम काम कर रहे हैं, ख़ासकर इस मैदान में जो रूहानी जो सारा निज़ाम है, उसमें फिर इस चीज़ों की का आना, किसी पैगाम का आना या ख्वाब का आना या किसी और के ज़रिए ख्वाब के ज़रिए हमें पैगाम पहुँचा देना, अपने सवालों के जवाब मिल जाना या फिर मतलब जो शहवात होते हैं, वसवसे होते हैं, सोचें होती हैं इंसान की कमज़ोर होने के बायस इंसान कमज़ोर है बहुत। तो जब ये मिल जाते हैं तो हमें एक किस्म की तमानियत हो जाती है और हम मज़ीद ज़ौक़ व शौक़ से वो काम करते हैं, चाहे वो जो भी हो इस राह में, रूहानियत की राह में। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता किरदा जो भी हमें नेमतें मिली हैं, उनमें सबसे बड़ी नेमत दुआ है। जो जिसको तौफ़ीक मिल जाए, तौफ़ीक तो सबको अल्लाह देता है। माँगने की तौफ़ीक जब वो कहता है कि मुझसे माँगो तो तौफ़ीक ज़रूर देता है। ये अब हमारी नालायकी होती है कि हम माँगते नहीं हैं, हम पहले इन तमाम तर ज़ाहिरी असबाब के साथ सर टकराते रहते हैं और जब वो नहीं होते तो फिर हम जाकर गिड़गिड़ाने पर, दुआ करने पर आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। मैं तुम्हारी सुनता हूँ, तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह भी हो मुझसे मांगो, मैं अता करूँगा। और इस सिलसिले में ये भी है दुआ के सिलसिले में कि कहा जाता है और इसका तजुर्बा मैंने खुद भी किया है कि जब आप उम्मत की तकलीफ़ को देखते हुए, उम्मत परेशान है, बहुत से मसाइल में घिरी हुई है, इनके मसाइल को देखते हुए और इस नीयत से आप उनके लिए दुआ करते हैं और उनकी परेशानियाँ दूर हों या कि किसी का पैगाम आ जाए, किसी का मैसेज आ जाए, कोई परेशान हाल होता है, किसी भी लिहाज से होता है, माशी लिहाज से, दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से, जहाँ से भी जो भी है। आजकल परेशानियों का एक अंबार लगा हुआ है, हम अपने हाथों की कमाई है हमारी, लेकिन बहरहाल परेशान तो हैं, जो एक हकीकत है। तो उनकी जो परेशानियों को महसूस करते हुए जब हम उनके लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने कहा है कि अता करदा जो दीन की खूबसूरती के लिहाज से जो दुआ हम दूसरों के हक में करते हैं, खासकर उनके दर्द को महसूस करते हुए उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए, और वो तो ज़रूर कबूल होती है। और इसकी खूबसूरती ये है कि आप दूसरों के लिए जो चीज़ माँगते हैं, जो दुआ माँगते हैं, वो आपको भी अता हो जाती है। इसकी बहुत खूबसूरती है, मतलब मैं इसकी सबसे बड़ा अपने आप को सबूत कहती हूँ कि मुझे आज मैं देखूँ तो सिवाय दरूद के इस लालची कह लूँगी, हिरसी कह लूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ूँ और भेजूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैदान में दरूद के साथ ही मैं मुंसलिक रहूँ, चाहे मेरी दुनिया है,
چاہے میرے قبر ہے، چاہے میرا حشر ہے، چاہے اس کے بعد کے معاملات جو بھی ہیں، تو میں اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہنا چاہتی ہوں، اور اسی درود کے، کیونکہ میں خود اس کا تجربہ ہوں، میں کر چکی ہوں، مشاہدہ کر چکی کہ جتنا مجھے درود نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا، پھر اس کے بعد ان تمام تر اور باتوں سے میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پھر اس کے کثرت کے بعد میں ہوتی گئی۔ بہرحال یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، اور اس پہ بھی مجھے کسی کا سوال آئے میں اس کو ضرور اس متعلق جواب دوں گی، لیکن بات ہو رہی ہے کہ دعا جو آپ کے حق میں کی جاتی ہے، عرضیاں جو آپ کے تکلیف کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، خدمت اقدس میں پیش کی جاتی ہیں، تو کیا وہ قبول ہوتی ہیں؟ اس سے جو کہ میرا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ میری جو آپ کے حق میں، چاہے وہ جس بھی امتی کے حق میں، اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے، اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں دعا جو مانگتی ہوں، جو عرضی پیش کرتی ہوں، قبول ہی قبول ہوتی ہے، جو حدیث اور اس کی تعلیمات ہیں۔ لیکن میں پھر کہہ رہی ہوں کہ انسانی فطرت اس قدر کمزور ہے، انسان کی فطرت، انسان کی سوچ، انسان خود مجموعی طور پہ بہت کمزور ہے، جلدی وسوسوں میں آ جاتا ہے، بہکاؤں میں آ جاتا ہے، اور وہ پڑ جاتا ہے ان چیزوں میں کہ پتہ نہیں قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ although کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً دوسروں کے حق میں مستجاب الدعوات بنایا، بلکہ سب کو بنایا ہے۔ جب میں نے یہ بات ابھی آپ کو واضح کی کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے وہ تو قبول ہی قبول ہے، اس کے حق میں بھی جس کے لیے کی گئی ہے، اور اس کے حق میں اور آپ کے حق میں بھی وہی چیز آپ کو بھی، وہ نعمت، وہ خوشی، وہ راحت آپ کو بھی ملے گی، اور وہ پریشانی آپ سے بھی ہٹا دی جائے گی، اور اللہ نہ کرے اگر آپ اس میں مبتلا ہوں، اگر نہ ہوں تو وہ آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس سے انکار شاید ہی میں کہتی ہوں کہ کوئی مسلمان جو مضبوط عقیدہ رکھنے والا ہو وہ اس سے کرے۔ آپ تجربہ کر لیں، ایسا ہوتا ہے، آپ کو جو چیز چاہیے آپ دوسروں کو کے لیے وہ مانگنے شروع کر دیں، وہ آپ کو عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، بار بار میرا مشاہدہ ہے۔ اچھا، میری عرضی پیش جو کی جاتی ہے وہ آپ کے حق میں قبول ہے کہ نہیں؟ جو میں دعا آپ کے لیے کرتی ہوں وہ قبول ہے کہ نہیں؟ قبول ہی قبول ہے، یقین تھا۔ الحمدللہ 2 لوگوں نے ایک ایسے خواب سنائے، ایسے مشاہدے کہہ لیں، خواب کہہ لیں، کہ اللہ کریم نے اس طرف سے بھی تسلی عطا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤں، اپنے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربان جاؤں، کہ اپنی امتیوں کی ہر دکھ، ہر تکلیف کی خبر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو عطا کی ہوئی ہے یہ طاقت، اللہ ہی سے ان کے عطا کردہ ہے۔ تو ایک خواب جو بہت چھوٹی سی بچی ہے، بہت پیاری بچی ہے، درود پڑھنے والی ہے، بہت مشاہدات اس کو ہوتے ہیں، بہت صاف ستھری بچی ہے، ابھی 16 سال کی بھی شاید نہیں ہو، یا اتنی اس کی لگ بھگ ہوگی۔ تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ کسی پریشانی میں تھی، اس کی وہ اور والدہ، ان سے میری ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ تو پھر دعا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، عرضی پیش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں، ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو اس میں ایک بات درمیان میں اس کو جاری رکھوں گی، لیکن ایک بات کہہ دوں کہ قبول ہوتی ہے، لیکن وقت کا تعین میں پھر کہتی ہوں کہ وہ اللہ کے ہاں ہے، وہ پوشیدہ چیز ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کہ یہ کب اس دعا کی قبولیت کا ظہور ہوگا، یہ ظاہر اس کی قبولیت کب ہوگی، یہ چیز آپ کو کب ملے گی، یہ پریشانی آپ سے کب دور ہوگی، اس آزمائش سے آپ کب نکلیں گے، ہماری دعائیں آپ کے حق میں کب قبول ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جو آپ کے حق میں دعا کی صورت میں ہو چکی ہے، اس کا ظہور کب ہوگا، اس صرف اللہ جانتا ہے۔ بہرحال اس نے خواب دیکھا
کہ ماشاءاللہ وہ جب بھی ایک تسبیح، ایک خاص درود ہے جو وہ بچپن سے پڑھتی آ رہی ہے، اس کی پڑھتی ہے سونے سے پہلے، اور بڑی محبت سے اور دھیان سے پڑھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقہ ہے کہوں گی، کیونکہ بہت چھوٹی ہے، دنیاوی غلاظتوں سے پاک ہے، تو ابھی عشق بہت پاک ہے اور حقیقی عشق ہے، محبت بھرا عشق ہے، خلوص بھرا عشق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتی ہے، اس لیے یہاں ایک تسبیح وہ درود کی بھیجتی ہے اور وہاں پہ اس کو اللہ دیدار کروا دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب، جب یہ اس پریشانی میں تھی، اس نے مجھ سے بات بھی کی، دعا کے لیے بھی کہا، دعا ہی کر سکتے ہیں ہم، اور کیا کر سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں درود، اور کچھ نہیں کر سکتے، یہی میرے ہاتھ میں اور یہی میں کر سکتی ہوں، اور اس سے زیادہ میرے ہاتھ میں کچھ دیا بھی نہیں گیا ہوں، میں کر بھی نہیں سکتی، میں درود کا بتا دیتی ہوں، دعا کر دیتی ہوں۔ خیر میں نے کچھ دن دعا کی تو کہتی ہوں، کچھ اس کے چند دن بعد میں نے رات کو خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک، یعنی کہ جہاں پہ آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ سنہری جالیاں جو ہیں وہ ہیں، اور لیکن اس کے سامنے ایک پردہ سا لگا ہوا ہے، تو کہتی میں دیکھتی ہوں کہ آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ماما بھی ہیں اور میں بھی ہوں، جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اندر سے بلاوا آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو باری باری بلا رہے ہیں، اور مطلب جو بھی عرضیاں پیش کرنی ہے اس کے لیے بلا رہے ہیں، اور سب باری باری، جس کی باری آتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب آپ کی باری آ گئی ہے۔ وہاں پہ جو ہوتی ہیں عالمہ باجیاں، جو بھی ان کو کہہ دیں، وہ ہوتی ہیں خواتین جو کھڑی ہوتی ہیں، وہ کھڑی ہیں، وہ پیغام لے کر آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ اندر جائیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ کہ ہم تینوں بیٹھے ہوئے، ہمیں سامنے سے نظر آ رہے ہیں، وہ مطلب جالیوں کی جگہ پہ وہاں پہ ایک پردہ سا ہے، جس کی اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ بھی اس کو مطلب دکھائی دے رہا ہے۔ کہ تھوڑی دیر میں، اور ہم بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا نام لے کے کہتی ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر بلا رہے ہیں، آپ کی باری ہے، آپ آ جائیں۔ تو کہتی ہے آپ جب اٹھتی ہیں تو ہمیں کہتی ہیں، ہم دونوں کو، امی کو اور مجھے، کہ فکر نہیں کرو، میں اندر جاتی ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم دونوں کی عرضیاں پیش کرتی ہوں، جو پریشانیاں ہیں، اور ان سے عرض کرتی ہوں اور دعا کا کہتی ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا۔ تو کہتی پھر یہ آپ جو ہمیں کہتی ہیں، آپ اٹھ کے اس پردے کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر جو بھی جگہ ہے وہاں پہ آپ چلی جاتی ہیں، پھر ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ الحمدللہ، مطلب یہ ایک طمانیت ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے آپ کے لیے، ایک پیغام ہوتا ہے، آپ کو تسلی دے دی جاتی ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے حق میں مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا گیا۔ بڑے دل سے دعا کی جاتی ہے آپ کے لیے کہ اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، لیکن یہ سارا یقین کا سفر ہے، یہ محبتوں کا سفر ہے، یہ صبر کا سفر ہے۔ یہاں پہ بے یقینی نہیں چلتی، بے یقینی نہیں چلتی۔ ایک میں نے آپ کو ابھی سٹارٹ میں کہا، تھوڑا وسوسہ، تھوڑا سا شک، وہ بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن میں کہتی ہوں بطور انسان ہم کمزور ہیں، لیکن یقین ہوتا ہے کہ پیغام آئے گا، خواب آئے گا، کوئی کچھ نہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ ہمارے اندر جو بے چینی ہے، جو سوال اٹھ رہا ہے، اس کا جواب آئے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم، اللہ کے کرم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم، آپ سب کو میں پھر مبارکباد دے دیتی ہوں کہ الحمدللہ آپ کی تمام تر عرضیاں وہاں پیش ہو رہی ہیں اور ان پہ نظر کرم ہو رہی ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ان تمام تر عرضیوں کی قبولیت کا ظہور کس وقت کیا جائے گا۔ آپ بس یقین کے ساتھ اپنے درود کا سفر جاری رکھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ بھیجیں، درود السلام کے ہدیے تحفے بھیجتے رہیں، جواب میں آپ کو تحفے ملتے رہیں گے، اور اپنے زندگی کو اس پہ فوکس کر دیں، یہ ٹارگٹ کرنے کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی خدمت اقدس میں زیادہ سے زیادہ درود السلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کو خود پیغام وصول کریں گے، خود آپ کا رابطہ اتنا مضبوط ہوگا کہ آپ کو دربار اقدس میں بلایا جائے گا، آپ کو پیغام، آپ کی تسلیاں کروائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ کس طریقے سے یہ میں نہیں جانتی، کہ میرا رب جانتا ہے، لیکن ہوگا ایسے ہی۔ میری دعا بھی یہی ہے اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ میری دعا میں دعا میں کوشش کر سکتی ہوں نا، تو میں یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ان تمام سننے والوں کو، ان تمام درود کے خادمین کو، درود پڑھنے والوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک براہ راست پہنچا دے۔ یہ پہنچانے والی ذات میرے رب کی ہے، نظر کرم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پہنچانے والی ذات، قبول کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ تو میری دعا یہی ہے کہ آپ لوگوں کے رابطے اس قدر مضبوط ہوں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قربان جاؤں میں آپ کی ہستی پر، کہ ایک ایک لمحے پر، ایک ایک لمحہ جو آپ نے ہماری خاطر گزارا ہے، اس کے احسانات کو ادا کرنے کا سوچنا تو درکنار، کوشش تو درکنار، اس کے قریب جانا، اس کی سوچ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن کوشش تو کرنی ہے۔ چلے کچھ اور نہیں، درود کی صورت میں کر لیں، تو زیادہ سے زیادہ درود یقین کے ساتھ بھیجیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی میری یہ دعا بہت جلد قبول ہوگی، اس کا ظہور بہت جلد ہوگا، قبولیت قبول تو ہے، قبولیت کا ظہور بہت جلد ہوگا۔ اب سب کا رابطہ براہ راست اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ سب پیغام وصول کریں گے، کیونکہ میری دعا ہی یہی ہے، میں عرضی ہی یہی پیش کرتی ہوں کہ تھام لیں اپنے امتیوں کو، کہ ہمیں بہت ضرورت ہے آپ کی۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کامیاب ہوں گے، سب کی تمنائیں پوری ہوں گی، جائز خواہشیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ کوئی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے گئے طریقے ہیں، شریعت ہے، اس میں رہ کر آپ دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، آخرت بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مانگے لیکن اپنے رب سے مانگے، اور خوب درود و سلام کے ہدیے پیش کریں، تاکہ آپ کی یہ دعائیں جو درود دعا ہے نا، جب آپ ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں تو جواب میں دعا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا درود بھیجنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اللہ کی محبت میں بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔